सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं नौशीन तारिक। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के हवाले से हमारा सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो गया है। ये ऑपरेशन कितना कामयाब रहा है, इसकी इंसाइट्स क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे आज। और क्या आने वाले दिनों में इस जैसे हादसा से बचने के लिए कोई मरबूत हिकमत अमली, कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी बनाई जाएगी या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे दफाई तज्जिया कार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू नौशीन। कैसे हैं आप? आई एम गुड जी, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अफसोसनाक एक सीन है हुआ, हम उसी पे ही बात कर रहे हैं आजकल। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के हवाले से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, तो ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम नुकसान में कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशीन, देखे जो जाफर एक्सप्रेस का जो हाईजैकिंग थी, ये एक जो अभी स्ट्रेटजी चेंज की है टेररिस्ट ने, खासतौर पे बलूचिस्तान में, कि वो पहले पोस्ट पे अटैक शुरू किए, फिर उन्होंने फोर्टिफाइड पोजीशंस पे, मिलिट्री पोजीशंस पे, सिक्योरिटी फोर्सेस की पोजीशंस पे, और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड चला है कि सॉफ्टवेयर टारगेट्स की तरफ गए हैं। और जो जाफर एक्सप्रेस का जो इन्होंने टारगेट किया है, ये इसका मैग्नीट्यूड बड़ा था, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था हर लिहाज से। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा था और नुकसान भी जो होना था वो भी बहुत बड़ा होना था। और अगर इसके नुकसानात ज्यादा हो जाते तो एक स्टेट की जो एम्बेरसमेंट है उसका लेवल भी बहुत डिफरेंट होना था। और इसका मकसद भी ये था कि स्टेट को एम्बेरस किया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो कॉन्फिडेंस है लोगों का उसको शटर किया जाए, और बलूचिस्तान की आवाम में जो नफरत है उसको बढ़ाया जाए। देखिए, बलूचिस्तान की आवाम डिफरेंट तरीके से, या बलूचिस्तान के लोगों को जो हम सबवर्जन की भी बात करते हैं, जो माइंड पोल्यूशन की बात करते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम के दरमियान नफरत की भी बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें लिसानी ऑब्जेक्टिव्स भी नजर आते हैं कि लिसानी बुनियादों पर एक तकसीम की जाए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यही एक तरीका वो समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है, और शायद इसको समझते हैं कि वीक स्पॉट है। तो इसके बहुत ही पर्पस थे, और ये जो पर्पस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ नौशीन, इनको समझने की जरूरत है कि ये एक ऑर्डिनरी, एक रैगेड टेररिस्ट जो बंदूक उठा के पहाड़ पे चला गया है, या जिसकी ग्रीवेंसेस हैं, या जो एक उस मुआशरे से इसने निकला है और वो टेररिस्ट बन गया, ये उसके जहन के टारगेट्स नहीं हो सकते, ये उसके जहन के ऑब्जेक्टिव्स नहीं हो सकते। व्हाट आई वांट टू ब्रिंग आउट इज नौशीन, कि मैं ये कह रहा हूं कि एक स्टेट, एक कंप्लीट माइंडसेट और एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ ये एप्लीकेशन हो रही है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान की सेंसिटिविटीज हैं, कंडीशंस, सिचुएशन इन बलूचिस्तान इज वेरी सीरियस। तो ये जो जाफर ट्रेन का अगर हाईजैकिंग कामयाब हो जाती या नुकसान ज्यादा हो जाता, तो जितनी मैंने ये बातें की, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स एनिमी को जो है वो अचीव हो जाते। बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को, पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान के जो भी पाकिस्तान एयरफोर्स, हमारे एसएसजी, हमारे फ्रंटियर कोर, पाकिस्तान आर्मी, और जो भी सिविल सपोर्ट सिस्टम्स वहाँ पे जिन्होंने ये प्लान और एग्जीक्यूट किया है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी उनकी मदद की है। राइट काज की एक प्लानिंग थी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल अचीवमेंट। मैं आज समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो पूरा इसको कोरियोग्राफ जिन्होंने किया इस इवेंट को, द वे दे वर मतलब डूइंग द कमेंट्री ऑन दिस, यस, और जैसे ही मीडिया पर फौरी हाँ जी, तो वो तैयार थे। और ये मैं आपको अभी बताऊंगा भी कि पहले भी ये इसी तरह कर चुके हैं, जब हमारे 6-7 जगहों पर अटैक, इन्होंने रेड एम्बुशेस किए थे। तो अभी इवेंट एक जगह तो ऐसी थी जहां इवेंट अभी होना था, लेकिन उस पर कमेंट्री पहले शुरू होगी, क्योंकि वो आधे घंटे का टाइम वो डिफरेंस है बिटवीन क्वेटा एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो भूल गए। कुछ ना कुछ तो करते तो है ना, ये फिल्में बना कर अपने वो कहते हैं निशान छोड़ जाते हैं, कभी कुलभूषण छोड़ जाते हैं, कभी अभिनंदन छोड़ जाते हैं, और कभी कभी अपने कदमों के निशान, और इससे जो प्रॉक्सी वॉर लगा रहे हैं तो इसकी निशानियां वो छोड़ जाते हैं। कभी डिसइंफॉर्मेशन लैब उनकी निकल जाती है, कभी वो बटल, इस पे ऊपर बात करेंगे, इसको हम और डिटेल में करेंगे। लेकिन मैं वो बात कर रहा था कि वो अगर कामयाब हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। अच्छा। तो प्रोफेशनलिज्म को सैल्यूट है, और आई एम श्योर के एक अफसोस मनाया जा रहा होगा हिंदुस्तान के अंदर, एक अफसोस मनाया जा रहा होगा इन प्रॉक्सीज के लीडरशिप के अंदर, और जो इनके हैंडलर्स अफगानिस्तान में बैठे होंगे। तो आई थिंक लोगों का जो कॉन्फिडेंस है अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस में, वो इस इंसिडेंट के बाद, वो कहते हैं ना कि हर चैलेंज में से कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी निकल आती है। नुकसान हुआ है, हमारी कुछ शहादतें हुई हैं। नुकसान के ऊपर भी दो राय दी जा रही हैं, कह रहे हैं कि जो सरकारी इदारों
شمار ہیں وہ بہت کم بتائے جا رہے ہیں, جو گراؤنڈ پر ہے وہ بہت زیادہ ہے. نہیں نوشین, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ 21ویں صدی ہے. یہ جو لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں یہ وہی لوگ, دیکھیے گا ان کے ذرا آپ فالو اپ کیجیے گا, یہ وہی لوگ اب اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہوں گے جنہوں نے پہلے پروپیگنڈا کیا, جنہوں نے ایک جلتی ہوئی ٹرین بھی دکھائی جو ایک فیک تھی, جنہوں نے وہ ویڈیوز بھی لگاتے گئے پوسٹ پہ, اور ان کے لیے لگتا تھا کہ جیسے وہ پاکستان کے نہیں کسی ہندوستان کی میڈیا یا سوشل میڈیا کے وہ ٹویٹرز اکاؤنٹس ہیں یا ہینڈلرز ہیں یا جو بھی ہے, تو وہ ایک بڑی خوشی منا رہے تھے کہ سٹریس پڑے گا جی گورنمنٹ کے اوپر, آرم فورسز کے اوپر سٹریس پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سٹریس پڑے گا, اور امبیرسمنٹ ہوگی, اور یہ شاید اپنے جو بھی اسمال لٹل آبجیکٹیوز ہیں, پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں, یہ سوشل آبجیکٹیوز ہیں, جن کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں تو وہ نہیں پورے. اب یہی وہ لوگ واویلا کریں گے. یہ 21ویں صدی ہے نوشین. یہاں آپ اگر فرض کریں 100 بندوں کی ڈیتھ ہوئی اور آپ کہیں کہ جی 10 کی ہوئی ہے, تو یہ آپ چھپا نہیں سکتے. 100 جنازے بھی کہیں نکلیں گے, کہیں جائیں گے, کچھ چیزیں ہوں گی. اٹ از ناٹ پاسبل. تو اس ٹائم آج کل کے دور میں غلط فگرز دینا اٹ از ناٹ پاسبل. نا لوگوں کی جانیں گئی ہیں. آپ لوگوں کی ابھی لیٹس سے کہ ایک میرے گھر میں کسی کی جان چلی گئی ہے, اور وہ جو جان گئی ہے وہ اسٹیٹ کہے کہ جی یہ جان گئی نہیں ہے, تو میری اسٹیٹس کے ساتھ نفرت کا ذرا لیول دیکھیے گا کس لیول پہ چلا جائے گا. میں ایک بصیت پاکستانی, آئی ایم ان اے کانٹریکٹ ود دی اسٹیٹ تھرو مائی کانسٹیٹیوشن, تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میری ایگزسٹنس کی ریکگنیشن ہو, میری جان کی حفاظت ہو, میری جان کاؤنٹڈ فار ہو, میرے ویل بینگ کاؤنٹڈ فار ہو. تو آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے اس ٹائم فریم میں. لوگوں میں نفرت بڑھے گی اگر یہ جھوٹ بولا جائے گا, تو اٹ از ناٹ ہیپننگ. اور میں نے تو آن گراؤنڈ میں نے چیزوں کے مانیٹر کیا ہے, لوگوں سے پوچھا ہے, فرسٹ ٹائم انفارمیشن ہے, تو یہ بالکل کریکٹ فگرز ہی آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اسلام آباد میں وہ 26 کو پہلی شروع میں اطلاع کہ 300-400 بندے اسلام آباد کے وہ جو پی ٹی آئی کا یہاں پہ جلوس نکلا تھا, اس حوالے سے بھی بہت ایگزیجریٹ, تو آن گراؤنڈ 10-11 ہوئے تھے. جن لوگوں نے کہا کہ بالکل ہوئے ہی نہیں تھے وہ بھی غلط تھا, جن لوگوں نے بہت ایگزیجریٹ کر کے کیوس پھیلایا وہ بھی غلط. وی آر ان ٹو اے سیریس وار. اور یہ میں جو لوگ بھی گورنمنٹ میں ہیں, جو لوگ بھی آپریشنز کو کر رہے ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا کہ نیور ایگزیجریٹ ان دا فگرز. جو بھی سچ ہے اس کو سچ کو سامنے رکھیے, کیونکہ یو آر فائٹنگ اے جسٹ وار. جب آپ پرپزفل اور جسٹ وار لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. وہ کبھی بھی ایسا رسک نہیں لے سکتے. اور ان نادان پاکستانیوں سے بھی کہوں گا کہ خدا را سیاست کسی اور چیز پہ کریں, پہلے ریاست پہ نہ کریں. اوکے سر, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ اب جنگ کے جو رولز ہیں وہ چینج ہو گئے, رولز آف گیم چینج. اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے پاکستان اس وقت 5th جنریشن اور ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہوئی ہے. یہ کنونشنل وار نہیں ہے. پاکستان 3 فرنٹ پہ لڑ رہا ہے. پاکستان نے پیس کو بہت موقع دیا ہے, افغانستان کے ساتھ ڈائیلاگ کا, اپنے نیبرز کو ڈائیلاگ کا, لیکن پاکستان کے لیے ایک 3 فرنٹ وار کی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے. ایسٹرن بارڈرز تو ہیں ہی ہیں, کشمیر, سیاچین, پھر ہمارے ایسٹ کے اوپر جو اب افغانستان کے ساتھ ہماری نفرتیں بڑھانا چاہ رہے ہیں. افغانستان کے ویسٹرن بارڈر کو افغانستان کی جو سیکورٹی فورسز, اور 3rd فرنٹ آپ نے اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر آپ نے کھول دی ہے. تو جب 3 فرنٹ پہ آپ لڑ رہے ہوتے ہیں, اور جب پراکسیز لڑ رہی ہوتی ہے, اور جب ہائبرڈ وار کی اپلیکیشن ہوتی ہے, تو پھر رولز آف گیم بالکل ہی چینج ہو جاتے ہیں. پھر ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے, ڈیٹرنس اچیو کرنا ہر ملٹری اپلیکیشن کا آبجیکٹو ہوتا ہے. تو ڈیٹرنس اچیو کرنے کے لیے پھر ڈیٹرنس کریٹ کی جاتی ہے. ان کا اشارہ بالکل اسی طرف ہے, یعنی نو ڈائیلاگ. دیکھیے ڈائیلاگ تو ان سے کیے جاتے ہیں جو ڈائیلاگ میں بلیو کرتے ہوں. آپ مجھے بتائیں نا نوشین, چلے میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کس سے ڈائیلاگ کریں, کون ہے لیڈرشپ. ایک بلوچستان کی سچویشن ذرا ڈفرنٹ ہے. وہاں پہ اس وقت کامنرز اور جو سرداری پرانا سسٹم, تو ان کی بھی آپس میں جنگ لڑ رہی. دیکھیں نوشین, جنگ ہے پاور کی, یہ صرف پاور, کوئی حقوق, یہ سب چیزیں شریڈ ہوتی ہے. اب اگر آپ پاور پالیٹکس کو اسٹڈی کریں تو پاور کے حصول کے لیے شریڈ آئیڈیالوجیز پہ کوئی جنگیں لڑی جاتی ہیں, کوئی اکنامک گینز کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں, کوئی شریڈ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے جنگیں, لیکن آبجیکٹیو ایک ہی ہوتا ہے جنگ کا, ٹو گریب پاور. تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں, تو ابھی خیبر پختونخوا میں وہ مذہب کی ایک غلط جھوٹی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھ کے اس پہ جنگ کر رہے ہیں. وہاں وہ سوشل انوائرمنٹ ہے, سوشو اکنامک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بلوچستان کی وہاں نہیں, اس ایک انوائرمنٹ موجود ہے. غلطیاں بھی ہیں, کوتاہیاں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل غلط ہے, وہ صحیح پہ شروع ہوتی ہے, ہائی جیک کسی اور نے کر لی ہے اور لڑی کسی اور مقصد کے لیے جا رہی ہے. اس وقت بلوچستان جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک چیس بورڈ کے اوپر کمپلیکسڈ ہے,
it has to be taken very very seriously. تو سر رولز کیا چینج ہوں گے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب مطلب کیا کرائٹیریا ہوگا جو پہلے تھا اب نہیں ہوگا؟ دیکھیے کبھی بھی فیلئرس کو فوج جو ہے وہ اس کو کبھی بھی اس کو فیلئرس کو اس کے بیچ میں پاور زیادہ یا اس میں طاقت اور نہیں ڈالتی یا اس میں وزن نہیں ڈالتی، وہ نئی اپروچ اپناتی ہے. تو آئی تھنک جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ان کی یوز کی بات ہو رہی ہے، جو رولز آف انگیجمنٹ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اینڈ میرا خیال میں اب تھوڑا سا ہارڈ آپریشنز ہوں گے ان ملیٹنٹس کے خلاف. اور میں آپریشنز کی بات کر رہا ہوں، مے بی ڈسٹرکٹ وائز چلے جائیں یا ریجن وائز چلے جائیں، سب ایریاز میں آپریشنز کے بارے. اب میرا خیال میں پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی اور بھی ہم، لیکن اس کو پیمانے پر آف کورس میں الارم نہیں کریٹ کرنا چاہتا، لیکن آپریشن اس کانٹیکسٹ میں ہوں گے کہ آپ نے ایریاز کو جو بی ایریاز ہیں ان کو اے ایریاز میں کنورٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ پولیٹیکل پرونگ کو بھی چلانا ہے. لیکن آپ کریٹ، دیکھیں کائنیٹک اپلیکیشن کا کام ہے انوائرمنٹ کریٹ کرنا فار اے بیٹر ٹیبل فار دا نیگوسیشن، اور آپ جس میں لین دین جو بات چیت جو کرتے ہیں گیو اینڈ ٹیک جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. ورنہ اسی طرح کا جس طریقے سے انفارچونیٹلی بیڈلی کرافٹڈ وڈرال ہوا ہے افغان فورسز، یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورسز کا افغانستان سے، تو آپ نے پتہ نہیں کیا اسٹریٹجک ہیسٹ تھی کہ آپ نے بہت جلدی وہ معاہدہ کر لیا دوحہ کے اندر بیٹھ کے، جس کی نہ آج کوئی ایگزسٹنس ہے. آج 1999 کا اور 2025 کے افغانستان میں مجھے آپ کوئی فرق بتا دیجئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اتنی بڑی آپ نے اتنے ہیوج اکنامک وار لڑی ہے، تو یہ ہیسٹ والے ڈائلاگ کا فائدہ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. تو سر اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے کیا کوئی ہم نیشنل لیول پہ اسٹریٹجی دیکھیں گے، کوئی ڈائریکشن ہوگی، کوئی حکمت عملی سامنے آئے گی اس کے بعد؟ اگر ہم کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے اور نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیک ہولڈرز بھی اس میں شامل ہو گئے کہ پاکستان کی سوورینٹی کو خطرہ لاحق کر دیا جائے، پاکستان کی ایگزسٹنس کو خطرہ لاحق کر دیا جائے. بلوچستان از پاکستان اینڈ پاکستان از بلوچستان، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. دیر از نو وے آؤٹ. میں تو اس لیے اس پہ بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے بتائیں نا اس کے علاوہ آپشن کیا ہے. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے بھی پاکستانیت جو ہے نا اس کو میں کوشچن مارک لگاؤں گا. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے ٹو کریٹ این انوائرمنٹ، پولیٹیکل کنسنسس پیدا کریں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں، چیزوں کو سالو کریں، کیونکہ ڈیموکریسی ہیز دی پاور اور اس میں افیکٹونیس اتنی زیادہ کہ اسپیس کریٹ کر سکتی ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کر سکتی ہے، انگیجمنٹ کرنی ہے. تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو پاکستان کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ، اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی سوورنٹی کے ساتھ زیادتی کریں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوائنٹ سکورنگ بھی ہو رہی ہے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ. ایک پارٹی سوشل میڈیا پر الگ قسم کے وہ اس انسیڈنٹ کو وہ کر رہی ہے، دوسرے ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے دہشت گردی آئی. تو یہ سب جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کیا جو سوشل میڈیا پر کیوس پھیلا رہے ہیں آنے والے دنوں میں ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ ریگریٹیبل، ڈساپوائنٹنگ ٹو بی ویری آنیسٹ. یہ دیکھیں یہ جو ٹرین کا یہ جو ہے یہ اے پی ایس کے بعد اگر کوئی سانحہ ہمارا ہم نے دیکھا تو وہ یہ ٹرین والا واقعہ، اے پی ایس پشاور کے بعد یہ ٹرین کا جو ابھی واقعہ ہوا، تو اس کے اوپر بھی اگر ہم نے پالیٹکس کرنی ہے اور ہم نے اس کے اوپر بھی اپنے جو پیٹی وہ ٹھیک ہے یار، میں یہ کہتا ہوں نوشین دیکھیں آپ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو رکھیں. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی، آف کورس آپ کے پولیٹیکل عزائم، لیکن اس کو ود ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور پاکستان سینٹرک ہو کے کرے نا. یہ تو نہیں ہے کہ جب تک آپ پاور میں ہیں تو آپ کو پاکستان کی ہر چیز پسند ہے، آپ کو فوج بھی پسند ہے، آپ کا ایک پیج بھی پسند ہے، آپ کے رشتے بھی باپ تک چلے جاتے ہیں اور دوستیاں بھی آپ کی بہت آگے چلی جاتی ہے. جس دن آپ پاور میں نہیں ہوتے تو وہ آپ کے دشمن. دیکھیں اس وقت پاکستان کی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی میری نظر میں نہیں ہے جو پاور میں نہ ہو. آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، نون لیگ پی ٹی آئی ہے، نون لیگ پنجاب میں ہے، پیپلز پارٹی 2 صوبوں میں ہے، کولیشن کے ساتھ چل رہے ہیں، اور باقی ہماری ریلیجس پارٹیز بھی کہیں نہ کہیں پاور میں. وہ میں کل 3-4 پروگرام میں گیا ٹی وی پہ، 2-3 لیڈرز کو میں نے پولیٹیکل، ابھی تک وہی ہم اسی ریٹ میں چل رہے ہیں. انڈرسٹینڈنگ آف دی اسٹیٹ کی کمی ہے. یہ جو جیو اسٹریٹجک چیس بورڈ کی میں بات کر رہا ہوں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں، اس کے تھریٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا نوشین، میں آج آپ کے اس پروگرام سے آپ کے سننے دیکھنے والوں کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ٹیررسٹ کو تو ہماری افواج لڑ لیں گی، ٹیررزم کو پوری نیشن نے لڑنا ہے، اور اس میں اپوزیشن کا یا جن پولیٹیکل پارٹیز طرف اشارہ کریں ان کا امپورٹنٹ رول ہے. یہ آج نہیں تو کل یہی پاور میں بیٹھے ہوں گے. تو آپ اپنے لیے اتنی غلط ایک سجانا چاہتے ہیں شطرنج کہ آپ کل خود بھی اس کو سیدھا نہ کر سکے، خود بھی اسی کے وکٹم میں. جو بھی پاکستان سینٹرک سیاست نہیں کرے گا وہ پاکستان کے اندر اپنا سیاسی جو رول ہے وہ ختم ہوتا ہوا دیکھے گا.
پھر آپ نے بات کی ہے کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن. آپ جتنے جو قوانین بنا رہے ہیں وہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈسپونڈنسی پھیلانے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقریباً مجھے اب پتہ نہیں میں کہیں پڑھ رہا تھا, آئی ڈونٹ نو کریکٹ اور رانگ اور رائٹ فگرز ہے, بٹ اراؤنڈ 17 to 19,000 ایسے اکاؤنٹس تھے جہاں سے وہی چیزیں کی گئی جو انڈین اکاؤنٹ سے ہو رہی تھیں, یا انہی کو پھیلایا گیا, یا انہی کو, اور کچھ وٹنگلی کر رہے ہوں گے اور کچھ ان وٹنگلی کر رہے ہوں گے. کچھ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے دیکھا ہوگا صبح اپنا فون, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ انسیڈنٹ کیا ہوا ہے, تو اسی کو انہوں نے آگے چلا دیا. تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. تو آپ نے جو لاز بنائے ہیں جو ان میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیریس ہیں اور پرپز فل ہے, جن کا مقصد ہے پاکستان کو نقصان پہنچانا, گو فار دیم, ان کو بالکل مت چھوڑیے. جب تک آپ لا فیئر میں نہیں لائیں گے, جب تک آپ فیئر انسٹل نہیں کریں گے. ہاں, گورنمنٹ سے میں یہ درخواست ضرور کروں گا کہ جو بھی لا ہے اس کا مس یوز مت کیجیے گا اپنی پولیٹیکل بیلنسنگ کے لیے, پوائنٹ سکورنگ اس کے لیے. جو جینون جس نے غلط کام کیا اس کو جینون سزا دیجیے, تب قوانین کی بھی رسپیکٹ ہوگی. اور جب قوانین کی رسپیکٹ ہوگی تو میرا خیال میں ڈسپلن بہتر آئے گا پاکستان میں, اور پاکستان ترقی کرے گا. اچھا سر, میرا بالکل لاسٹ ایک کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ 2014 میں ہمارا نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ اب ان انسیڈنٹس کے بعد بنو اور اب جعفر ایکسپریس اس کو مزید موڈیفائی کرنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سلسلے میں کچھ آنے والے دنوں میں ہوگا؟ دیکھیں, آج ایپیکس ہو رہی ہے کوئٹہ میں, تھوڑی سی چینجز ضرور آئیں گی, لیکن اگین نوشین بات یہ ہے کہ جو مرضی آپ پلان کر لیں, جب تک آپ اپنی ول ٹو امپلیمنٹ دیٹ پلان نہیں شو کریں گے, اس پلان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے دیکھے نا بلوچستان کے اندر آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا, پرامن بلوچستان کا پروگرام بنایا, پھر ہم نے جو صدرن ریجن ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز پلانز بنائے, لیکن ان پہ جو سوشو اکنامک یا جو پھر پولیٹیکل جو ول کے ساتھ یا جو پولیٹیکل اپلیکیشن کے ساتھ عمل کرنا تھا اس کی کمی آ جاتی ہے. تو آپ نے پہلے پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کرنا ہوگا, ایک اپنی ول امپلیمنٹ کرنی ہوگی, اور پھر آپ اپنے یہ آبجیکٹو ضرور اچیو کر لیں گے. آف کورس موڈیفائی ہوگا یا جو بھی کرنا ہے, لیکن جب تک آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور اس کو پرسو نہیں کریں گے ود پرپز, تو ہم اپنے اینڈ اسٹیٹ کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو نشید.